तेरा बाप कैसा है? बाई ने पान चबाते हुए सामने क्रॉफर्ड से बैठे ज़ियाद को देख तनफ्फुर से पूछा। वैसे ही जैसे थे। सारी उम्र हराम खाते रहे, नाम निहाद अपनों को गैरों से ज़्यादा बदतर अंदाज में डसते रहे और अब दिल के दौरे को गैरत का नाम देकर हॉस्पिटलाइज पड़े हैं। जवाबन ज़ियाद का लहजा जहर जहर न कुव्वत ज़दा था। कोई नहीं कह सकता था कि वो अपने बाप का जिक्र कर रहा है। यूं लग रहा था किसी हकीर मुलाजिम के मुतल्लिक घटिया गुफ्तगू कर रहा हो। हा 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 हा, हलाल खून जोश मारता है, कभी न कभी तुझे भी मारेगा इसकी उम्र को पहुंचने तक, फिक्र न कर। भाई का बेअंगम कहका बमा तबसरा पूरे वसी हॉल कमरे में गूंजा था। नामुमकिन, मैं पैदाइशी कमीना हूँ। ज़ियाद ने खबासत से आंख दबाई, फिर अकब पर बेतासुर चेहरे के साथ किसी पुतले की तरह खड़े शेरा पर हिकारत भरी नजर डालकर बाई की जानिब झुका। बाई, डैड तो कुर्सी से बेड और बेड से कब्र की तैयारी कर रहे हैं। अब इलेक्शन का क्या होगा? क्योंकि ये तो तय है कि अब डैड सेहतयाब हो भी गए तो ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जिसमें जीत पहले से मुतवक्के होती है। क्यों इन्हें सो कॉल्ड इज्जत, गैरत, ईमानदारी बला बला का भूत चढ़ गया है। तो अब अपने बाप के मुतल्लिक ऐसे घटिया तबसरे पर पीछे बज़ाहिर बेपरवाह खड़े शेरा का बस नहीं चल रहा था कि भारी मुक्के से सपोले का मुंह तोड़ दे। फिक्र मत कर, सीट की लालच में अपने ज़मीर का एक नया सौदागर मिल गया है जो तेरे बाप से कई ज़्यादा काम का बंदा है। इलेक्शन की चौकसी लगने से पहले सारा माल भी खरीद रहा है और सीट भी। दूसरा पान चमड़ों में दबाकर अपने झूले से खड़ी होती वो कामयाबी के नशे में चूर थी। वैसे भी अब तेरा बाप मेरे किसी काम का नहीं रहा। ना प्रॉपर्टीज के नाम है, ना वो छोकरा मजीद इस प्रॉपर्टी के जरिए हमें फ़ायदा पहुंचाने देगा। तो ज़ियाद झटके से खड़ा हुआ। तो जाहिर सी बात है, नया बकरा मुझे तलाश करना ही था, सो मैंने कर लिया। वो तो तेरी माँ मेरी कोख से जन्मी है, तभी मैंने इतनी रियायत बरती तेरे बाप से, वरना कब का हाथ खींच लेती। खैर, देर आए दुरुस्त है। अब समझ, तेरे बाप का बाई के यहाँ से पत्ता कट। मेरी बला से वो जिया या मरे। बस रब सोने ने सांसें लौटाई तो वो तब तक जिंदा रहेगा जब तक बाई का राज उसके सीने में दफन रहेगा, वरना अपनी ही सगी बेटी का सुहाग उजाड़ते हुए बाई को जरा अफसोस नहीं होगा। सफाकिया दिलबर बाई पर ख़त्म थी। करख्त लहजा सफाक अल्फाज। ज़िया चंद पल के लिए बिल्कुल सन्नाटे में आ गया। फिर मेरा मतलब इस हाथ के लिए जो प्लान बनाया था वो कुछ वक्फे से हलक तर करके सांसें हवार करता लड़खड़ाते लहजे में गोया हुआ। इस अवस्था में वो शेरा की मौजूदगी बिल्कुल ही फरामोश कर गया था। इसका भी आजकल में कुछ करते हैं। बाई ने जानकर दो लफ्ज में बात समेट डाली। शेरा के जो कान खड़े हुए थे बाई के सरसरी अंदाज पर दिल महसूस करके रह गया। और मेरा? तेरा भी इंतजाम हो गया है, उधर उसका काम होगा, इधर तेरा इंतजाम भी हो जाएगा। बाई वापस झूले पर जा बैठी तो उस ज़ियाद के बकिया अल्फाज लबों पर दम तोड़ गए जब बाई ने दुरुस्त अंदाज में फिजा में हाथ बुलंद किया। कहा ना सब हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। अब मजीद मेरा दिमाग ना खा। बाई बुरी तरह झिड़क गई, जैसे इसे ज़ियाद का मजीद एक लफ्ज अदा करना गवारा ना हो। शेरा, वो माल की डिलीवरी का क्या हुआ? और वो जो माल आने वाला था कब तक पहुंचेगा, कुछ मालूम पड़ा? और जमाल की सीट पर जो आना चाहता है, इससे बातचीत कब की फिक्स हो गई है? वो अब शेरा की तरफ मुतवज्जे हो चुकी थी। एक हर्फ तसल्ली का, एक लफ्ज मोहब्बत का। खुद अपने लिए इसे लिखा तो बहुत रोया। पहले भी शिकस्तों पर शिकस्त खाई थी उसने, लेकिन वो तेरे हाथों हारा तो बहुत रोया। नफरत में तुझसे इसलिए नहीं करता कि तूने मुझे लालची कहा। नफरत में तुझसे इसलिए करता हूँ कि तूने उस रिश्ते का हवाला देकर मुझे जलील किया जिसे मैंने कभी महसूस तक नहीं किया था। मेरा खुदा गवाह है, मैं इस वक्त जानता ही नहीं था कि मेरा गुड़िया से क्या रिश्ता है। गेट से अंदर दाखिल होते हुए नजर बेसाख्ता साइड बंगलों की तरफ उठी तो दिल ने बे इख्तियार सदा लगाई थी। वो दोपहर से अपना फोन स्विच ऑफ करके घर से निकला। पूरी रात कुर्बो तन्हाई और मादी की वहशत ताकियों को अंधेरों की नजर कर अब लौटा था। कदम बोझल थे, दिल भारी था, चेहरा तकान ज़दा था और आंखों में बरसों की बेसकूनी सिमटी हुई थी। इजाफी चाबी से एनेक्सी का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सुबह के 7 बजे पूरे एनेक्सी में चरागा देख वो ठीक ठाक हैरान हुआ था। लेकिन असल हैरत का पहाड़ इस पर तब टूटा जब किचन के छोटे से टेबल के आगे सर रखे इसे सोता हुआ पाया। इसके ख्याल में तो भैयों के आने की खुशी में पागल हो रही लड़की अपने भैयों के साथ इतने गुजरे माहो साल का सबसे बेहतरीन यादगार वक्त गुजार कर इसे फरामोश कर चुकी होगी। लेकिन सुबह सुबह इसकी यहाँ मौजूदगी, वो भी इस तरह जुलूम रहने के लिए हैरत अंगेज थी। आप आ गए?
आहट पर शायद इसकी आंख खुल गई थी। वो हड़बड़ा कर अपनी जगह खड़ी हुई। इसकी सुर्ख आंखों में कच्ची नींद का खुमार सुर्ख डोरों को तैरता देख वो बिना जवाब दिए उलझा उलझा सा आगे बढ़ा। ये टेबल पर कल वाला स्पेशल केक देख इसने ना समझी से नजरें उठाकर इसके चेहरे पर टिकाई, जो किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए उंगलियां चटका रही थी। केक बेशक कल वाला ही था, बस कल वो ओवन से बरामद हुआ सादा केक था और अब अच्छी तरह डेकोरेट होकर अपनी खूबसूरती बढ़ा रहा था। लेकिन सवाल ये उठ रहा था, ये लड़की सारी रात यहाँ इसका इसी तरह इंतजार करती रही है या सुबह अपनी सौगात लेकर आई थी। इसकी नींद की कमी से सुर्ख आंखें हुलिया देख जो नतीजा दिमाग अखज़ कर रहा था, इसकी नफी करते हुए वो रूम में चला गया। अल्लाह अल्लाह, मतलब ये सारी रात नहीं आए, मैं और यहीं पड़ी रही, इनका इंतजार करती रही। ग्लास विंडो से छन कर आ रही सूरज की किरणों को देख याकूत ने बेसाख्ता झुरझुरी ली। मेरा केक। वापस धप से कुर्सी पे गिरी। जुल्लू रैन के इंतजार में पूरी रात इसी टेबल पर बैठे बैठे जागी हुई कैफियत में गुजार चुकी थी। ये सोच इसे झुरझुरी लेने पर मजबूर कर रही थी कि पूरी रात यहाँ तन्हा थी। रात आज़ाद लोगों के वापसी के बाद वो ताबिश के हमरा यहाँ आई थी और साथ दिल के हाथों मजबूर होकर इस यारे सितम के लिए घर के लिए बनाया केक भी ले आई थी, जिसके मुतल्लिक अनाया की खसूसी हिदायत थी कि इसने खुद जुल्लू रैन को पेश करना है, बिना डरे बिना सहमे। काश मैं भाभी की बात नहीं मानती, या सुबह इनके लौटने से पहले मेरी आंख खुल जाती, या फिर केक यहीं रखकर सो जाती। आगे इनकी मर्जी होती, या तो नजरें करम कर देते या डस्टबिन की नज़र कर देते। इस तरह आंखों के सामने अपनी अनथक मेहनत का नज़रअंदाज होना, अल्लाह जी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुंह बसूरते हुए गमज़दा सी वहीं बैठी ठहरों काश के बोझ से अपना दिल बोझल मजीद भारी करती केक को देखने लगी। 15 से 20 मिनट में फ्रेश शॉवर लेकर नम बालों को टॉवल से लगड़ता हुआ जब वो कमरे से बरामद हुआ, इसे हनूस केक को घूरते खुद से महवे गुफ्तगू देख नफी में सर हिलाता फ्रिज चेक करने लगा। नाश्ता तैयार करने के लिए ज़रूरी चीज़ें फ्रिज से बरामद करके इंगेज टेबल पर एक नज़र डालकर स्लैब की तरफ बढ़ गया। कॉफ़ी का एक मग बनाकर कड़वी कॉफ़ी से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए नाश्ता मुकम्मल बनाने के में गुम हो चुका था, जैसे दूसरा गोश्त पोश वाला वजूद वहाँ मौजूद ही ना हो, बस बबर शेर और इनकी सल्तनत आबाद हो। सुनिए। मुकम्मल नज़रअंदाज होने पर काफ़ी देर कोशिश के बाद याकूत की हलक से आवाज़ बरामद हुई। माहिराना अंदाज में टमाटर चॉप करती हुए सचमुच चौंका था या अदाकारी की थी, या कुछ समझ नहीं पाई, पर सर झुकाकर अपना मुद्दा बयान करने की सही करने लगी। मैंने ये केक बनाया है। मुकम्मल जुमले में वो कोशिश के बावजूद आपके लिए हज़फ कर गई थी। तो उफ, मुसव्विर की बेनियाजी। बस ऐसे ही। याकूत के कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा इस अजीब खुश्क सवाल पर। ऐसे ही लफ्ज़ दोहराया नहीं गया था, बल्कि तस्दीकी अंदाज में सवाल छुपा था। मुकाबिल के लहजे की काट पर याकूत ने चौंक कर झटके से सर और दोनों नज़र उठाई। मुकाबिल के बेतासुर आंखों में ताज़ा तासुरात थे। वो मतलब समझ कर लब चबाने लगी। मैंने पहली बार बनाया है, दो बनाए थे, पहला ये और दूसरा भैयू के लिए। वो उंगलियां मरोड़ती हुई वजाहत देती वापस आपके लिए हज़फ कर गई थी। कभी उस शख्स की जानिब से वो मान और अपनायत मौसूल ही नहीं हुआ था जो धड़ल्ले से कह देती याकूत कमाल बड़ाइश पर पहला हक हमेशा से जुल्लू रैन राहत का है। दिल से लेकर इसके रोम रोम पर जुल्लू रैन राहत की हुकूमत चलती है। फिर इसके हाथों से बनी पहली सौगात पर किसी और का पहला हक कैसे हो सकता था, ख्वाह वो इसका सगा भाई ही क्यों ना हो। लेकिन वो उंगलियां मरोड़ती रही। तो चाकू टमाटर वहीं छोड़कर भारी कदमों की धमक छोड़ता टेबल के करीब आकर वापस इसकी जान मुश्किल में डाल न जाने वो क्या सुनने का मुतमन्नी था इस तो के जवाब में। तो याकूत रूहानसी हो गई। साफ लफ्जों में इजहार के लिए जुबान राजी नहीं थी और इशारा समझने के लिए शख्स रवादार ना था। दोनों के बीच वो बुरी फंसी थी। मैं ऐसी चीज़ें नहीं खाता, क्या तुम्हें नहीं मालूम? दूसरी जानिब मुकम्मल सन्नाटे पर मुंतजिर जुल्लू रैन कुछ वक्फे से स्पॉट अंदाज में जवाब देकर वापस स्लैब की तरफ घूम गया। सॉरी। सफ़ा जब जवाब पर अंदर कुछ क्षण से टूटा था। सुनहरी आंखें रात का भरम भुलाए बेवक्त डुबडुबा कर धुंधला गई थीं। बामुश्किल कांपते लबों को अपने दांतों तले दबाए वो उठकर केक उठाने लगी। थोड़ी बुरी तरह कांप रही थी। साथ हाथ भी, जिसकी वजह से ट्रे पर पकड़ा केक लड़खड़ा गया, जिसे इसके मोमी कलाई को थामकर बर वक्त आहनी यख ठंडे हाथ के ने रेस्क्यू किया था।
अचानक इसके दांत पर लबों से हल्की सी फटकारी खारिज करके इससे बेसाख्ता आंसू से भरी सुनहरी नैन कटोरे उठाए, जिसमें शिकवा शिकायत का एक अलग ही समंदर मौजूद था। मैंने ये भी नहीं कहा कि इसे उठा लो। लहजा हनूज बेतासुर था। फिर वो बेदम सी हो गई। आंसू गुलाबी रुखसारों पर ढलक गए। आखिर ये शख्स चाहता क्या था? अपने अनछुए जज्बों की पजीराई की खैर से उम्मीद करना तो अबस ही था, लेकिन कम से कम इस तरह किस्तों में तो इसका दिल ना दुखाए। आंसू ना किसी मसले का हल है, ना हर बात पर आंसू बहाना जरूरी है। इसके तसलसल से बह रहे आंसुओं पर मुकाबिल को सख्त एतराज हुआ था। याकूत लब दांतों तले दबा गई। इस इंसान को इसके हर अमल पर एतराज क्यों था आखिर? क्या वो इससे दीवानगी की हद तक मोहब्बत करती थी इसलिए, या इसके इश्क में अपना होश गंवाए कमली जल्दी बनी फिरती थी इसलिए? लेकिन ये कैसे मुमकिन था? इस हरजाई को तो शायद एहसास भी नहीं कि वो इसके रगों पैर में लहू की तरह दौड़ता है। धड़कनें इसके नाम की माला जपती हैं। निगाहें तसव्वुर में ही इसकी निगाहों का सदका उतारती हैं। तृष्णा लब इससे हजारों अनकही बातें कहने के लिए फड़फड़ाते हैं। इसके आंसू कम मायगी के एहसास से मजीद बेख्तियार होकर भल भल बहने लगे। लड़की, ऐसा क्या कह दिया मैंने? ज़ुल्लु रैनी से ज़ारो कितार रोता देख ठीक ठाक बौखला गया। फौरन केक नीचे रखकर इसे कंधों से थामते हुए कुर्सी पर बिठाकर टेबल से पानी का गिलास भर के इसके लबों से लगा गया, जिसे वो एक सांस में खत्म कर चुकी थी। लेकिन सूं सूं के हमरा रुखसारों पर मोती की लड़ियां तसलसल से बहती जा रही थी। उफ, इतना क्यों रो रही हो तुम चाहती हो ना मैं तुम्हारा शाहकार नोश फरमाऊं? ये देखो, मैंने खा लिया। ज़ुल्लु रैनी परेशानी से बौखलाकर फौरन चाकू से एक बड़ा सा पीस काट कर मुंह में डाला। बहुत टेस्टी बना है, जैसा यारों ने बताया था। फैंटास्टिक, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही तुमने कमाल कर दिया। रियली, तुम मुसव्वरी छोड़कर बेकरी खोल सकती हो। भरे मुंह के साथ वो बामुश्किल बेतुकी तारीफ कर रहा था। मकसद बस इस दरिया का मुंह बंद करना था, लेकिन ये बिन मौसम झरना तो हनूज झांचो झांच बरस रहा था। लड़की, अब क्या चाहती हो? पूरा केक मैं तन्हा खा जाऊं? मोहतरमा को रुकता ना देख इसकी तेवरी चढ़ी। हकीकतन इसे मीठा नापसंद था, फिर भी इस लड़की के लिए इसने इतना बड़ा पीस मुश्किल हलक से उतारा था। लेकिन जनाबा के बिन मौसम बरसात तो बजाय कम होने के जोर ही पकड़ रही थी। पानी पियो। मेरा मकसद तुम्हें दुख पहुंचाना कतई नहीं था। इतने सालों से रहा था उसमें, इतना तो जानती होगी मैं शुगरलेस चीजें पसंद करता हूँ। वो एक और पानी का गिलास थमाकर मध्यम लहजे में बोला। सॉरी तो मुसव्वरा साहिबा का तकिया कलाम ही बन गया था। नो नीड। टिश्यू निकालकर इसकी तरफ बढ़ाता हुआ इसकी मुतवरम गुलाबी आंखों से साफ नजर चुरा गया। इसकी हतुल मकदूर कोशिश होती कि इस लड़की को हर्ट ना करे, लेकिन इसका खुश्क और सर्द और लबो लहजा स्पॉट अल्फाज जो इसके मिजाज का खासा थे, वो बारहा कोशिश के बावजूद इस नाजुक सी लड़की को रुला देता था। फ्रेंच अनियन सूप बना रहा हूँ, पियोगी? वो मुतला साफ होने पर दिल ही दिल में शुक्र अदा करता रूए सुकन मोड़ने के लिए बोला, लेकिन जवाब निदारत। तुम्हारा केक वाकई मजेदार बनना था। तुम्हारे भैया और बाकी सब ने बताया तो होगा ही। इसे ना चाहते हुए भी लफ्ज भैयों पर दांत पीसे। याकूत ने शिकवा करना नजर उठाई। मैं अपने लिए आनियन सूप बना रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी कुछ बना दूंगा। वो दोबारा दरिया के आगे बंद बांधने में खुद को हलकान करने के मूड में कतई नहीं था। तभी सीज फायर करके अपने अधूरे काम की तरफ मुतवज्जे हुआ। मैं हेल्प करूं? कुछ वक्फे से इसकी धीमी आवाज उभरी। इस दिन की तुम्हारी हेल्प मुझे याद है, सो थैंक्स बट नो थैंक्स। वो तेजी से बोला। याकूत खज्जल हो गई। वैसे सुबह कब आई तुम्हें नक्सी में? फ्राई पैन में चम्मच चलाती हुई मसरूफ अंदाज में सवाल हुआ। रात ही आई थी, आप आए नहीं तो। वो लब चपाने लगी। दुल्लू ने चुप सा हो गया। मान दबेज मानी खेस खामोशी में टाइगर साहब के भयानक भूभू की कलेजे को मुंह को लाती आवाज बुलंद हुई। शायद गार्ड इसके क्वार्टर में ले जा रहे थे। दुल्लू ने चौंकर गर्दन घुमाई तो वो हस्बे तवक्को गुलाबी आंखों में सहमे तासुरात लिए ऐसे इर्द गिर्द नजर घुमा रही थी जैसे टाइगर साहब यहीं कहीं से बरामद होंगे। गार्ड को स्पेशल ताकीद की थी कि टाइगर को एनेक्सी साइड ना आने दिया जाए, लेकिन वो मुंह में बड़बड़ाया। कुछ वक्फे से गार्ड की भरम ऊंची आवाज फिजा में गूंजी। साथ टाइगर की खौफनाक राहट से एनेक्सी की दरो दीवार झुंझुना उठे। फिर इस हिरनी के चिड़िया जितने दिल का आलम क्या ही होना था। सेकंड नहीं गुजरा था, तभी चीख के साथ महकता फूल सा नरमो मुलायम वजूद बिल्कुल ही इसकी पश्च से आ लगा। इसकी मुतवक्के हरकत पर दुल्लू रहने बुरी तरह लब दांतों में दबाए। जुलेखा बेगम का एक एहसान कि इन्होंने इस मुसीबत को नेक्सीज की तन्हाई हमरा जगह पर मुंतकिल किया था। तजाद टाइगर साहब के इल्तफात जो वक्तन फवक्तन इनके दरमियान फासलों को समेटने में पेश होते थे। वाह,
اسے قسمت کی ستم ظریفی کہیے یا بندے کی مہربانی، وہ اس کی پش سے لگی مسلسل ٹائیگر صاحب کا گارڈ پر اور گارڈ کے ٹائیگر صاحب پر بگڑنے کی آوازیں سن کر کانپ رہی تھی۔ ایزی، کبھی کبھی ٹائیگر کا ایسے موڈ خراب ہو جاتا ہے تو وہ پریشان کرتا ہے۔ کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائے گا، تب تک تم ادھر بیٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے پاستا بنا دیتا ہوں، وہ خلاف طبیعت نرم انداز میں کہتا ہے۔ اس کا بازو تھامے کرسی سلیب کے قریب کھینچ کر اسے بٹھا گیا۔ یاقوت فرما بردار بچی کی طرح سر ہلا کر کہتی وہیں ٹک گئی، جس پر ذوالنور رین کے گھنی مونچھوں تلے جامنی لب مسکرائے تھے۔ وہ لڑکی کتنی سندر تھی، میرے پیاسے من کا سمندر تھی، شبنم کے رنگوں سے جو دھلا ہو، ایسا تھا نکھرا روپے کنول، جیسے لکھی ہو کسی شاعر نے چاہت کے رنگوں سے کوئی غزل۔ اوزار، مکار بائی نے پلان بڑا سالڈ بنایا ہے، اور ادمرے جمال وڑائی بیچارے کو تو جیسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال پھینکا ہے۔ حد تو یہ کہ زیاد کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم جمال وڑائی آئی سی یو میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اپنے دماغ تک کا خیال نہیں کیا اس بھائی نے۔ ہیمر نے تعصب بھرے انداز میں پروجیکٹر بند کرتے ہوئے اوزار کو دیکھا، جو مارکر سے سفید کورے کاغذ پر بظاہر تو آڑی ترچھی لکیریں کھینچتا نظر آ رہا تھا، لیکن غور کرنے پر وہ کوئی جال بن رہا تھا، جیسے برسوں سے چلی آ رہی شطرنج کی بساط کو کاغذ کی سطح پر اتار کر ایک ایک چال سلجھا رہا ہو۔ ہم نے تو سوچا تھا جمال وڑائی کوئی توپ چیز نکلے گا، لیکن بیچارہ تو پٹاخہ نکلا، وہ بھی بنا بارود کا۔ ریمبو نے بھی فائل سمیٹتے ہوئے تبصرہ کرنا ضروری سمجھا۔ اوزار، تمہارا کیا خیال ہے؟ خیال کیا ہونا ہے؟ جو انسان اپنے بوڑھے باپ، جانثار بھائی، بیوہ بھابھی، یتیم بھتیجے بھتیجی پر رحم نہ کھا سکا، وہ اب مرے بھی تو اس پر افسوس میرے خیال میں حرام ہے۔ اوزار زہر خندہ انداز میں کہہ کر پیپر فولڈ کر کے اپنی سیاہ جیکٹ کے اندر جیب میں رکھتا کھڑا ہوا۔ باقی تم لوگوں نے جمال وڑائی کو توپ چیز سمجھا، یہ تم لوگوں کی ناقص العقلی کا ثبوت ہے، ورنہ یہ بات تو روز اول سے واضح تھی کہ جمال وڑائی ایک معمولی سے بھی معمولی مہرہ ہے۔ اس کھیل کے اصل کھلاڑی صرف اور صرف رنگ گلی کی لال محل میں جھولے پر بیٹھ کر انسانوں کو کٹ پتلی کی طرح نچانے والی بائی ہے، اور ہم یہ سب کچھ بائی کے اندھے راج کا سورج غروب کرنے کے لیے کر رہے ہیں، جمال وڑائی کے لیے نہیں۔ اگر اسے ہی سبق سکھانا ہوتا تمہاری ایک فائل اور جمال وڑائی عمر بھر کے لیے اندر، لیکن مگرمچھ تک پہنچنے کے لیے مچھلیوں کو چھوڑنا ضروری ہوتا ہے۔ دریچے میں کھڑے اوزار کا لہجہ بے انتہا پر اسرار تھا۔ ہیمر، ریمبو سب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ ان کا ماسٹر مائنڈ اوزار ہمیشہ ان کی سوچ سے 4 قدم آگے کی چال چلتا تھا۔ کبھی وہ سمجھ ہی نہیں پائے تھے کہ اوزار کے دماغ میں اصل میں چل کیا رہا ہے۔ ہمیشہ وہ اپنے ٹھنڈے ہر انکشاف سے انہیں ٹھٹرا دیتا تھا۔ تو اب آگے؟ آگے! اس کا لہجہ مسکایا، ہاتھ بڑھا کر دریچے واپس بند کر دیے۔ میٹنگ روم واپس نیم اندھیرے میں ڈوب گیا۔ آنکھیں پہلے سے اس اندھیرے سے مانوس تبھی وہاں موجود چاروں مشرقی دیوار کی طرف بڑھ رہے حویلی کو بخوبی دیکھ پا رہے تھے۔ آگے بائی کو لگے گا چال اس کی ہے، جبکہ چال میری ہوگی، اور بائی کے سمجھنے تک شہمات دونوں میری طرف سے شاندار کھیل کا انعام۔ آخر بائی کو اوزار سے ملنے کی اتنی شدید خواہش جو ہے، اب خالی ہاتھ جاتا اچھا لگوں گا؟ مات کا تحفہ بطور پہلی اور آخری ملاقات ہمراہ ہوگا۔ مسکاتے پر اسرار انداز میں اپنا پلان گوشت گزار کر اوزار نے ہاتھ میں دبوچا مار کر دیوار پر دوبارہ 2 جانب سے چلا کر اس کا مارک لگاتے ہوئے گویا کیس فائل بند کر چکا تھا۔ وہ وجیہہ چہرے پر ازلی سرد تاثرات کی دبیس پٹ چڑھائے، ماتھے پر 3 بل اور سنہری آنکھوں میں وہی سرد مہری لیے اپنے مخصوص انداز میں ایک ہاتھ سے کوٹ ٹھیک کرتا لفٹ سے برآمد ہوا تھا۔ کان میں لگے بلوٹوتھ کی مدد سے وہ مسلسل دوسری جانب موجود اپنے مینیجر سے رابطے میں تھا۔ 7 آنکھوں کی جنبش سے تعظیم میں کھڑے ہو رہے ملازم کے سلام کا جواب بھی دے رہا تھا۔ اس کا ہر انداز ہی بادشاہوں والا تھا، خواہ قدم اٹھانا ہو یا نگاہ اٹھا کر مقابل کی پیشانی کو عرقآلود کر دینا ہو۔ وہ اسی مغرورانہ انداز میں اپنے عالی شان ایک ہفتہ قبل ہی رینوویٹ کیے گئے آفس میں داخل ہوا، لیکن وہاں صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھے وجود اور اس کے لبوں پر سجی مکروہ مسکراہٹ کو دیکھ اس کے ماتھے کے سلوٹوں میں اضافہ ہوا۔ ہاؤ ڈیئر یو! مقابل کے انداز پر وہ بھنچی آواز میں دھاڑا۔ آئی ایم سوری سر! اس کی سرد آواز پر دوسری جانب مینیجر ہڑبڑایا۔ ناٹ یو! 2 لفظی جواب دے کر کال ڈراپ کرتی ہوئے خطرناک تیوری لیے زیاد وڑائی کے سر پر پہنچا، جو پاکٹ میں دونوں ہاتھ اڑس کر کمینگی سے اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے آفس میں قدم رکھنے کی؟ آزاد بھینچی آواز میں گرجا۔ نائس انٹیریئر! میں سوچ رہا ہوں اتنے سالوں سے میں اس آفس کا مالک تھا،
ہزاروں مرتبہ رینوویشن کرایا. اس تھیم کا مجھے خیال کیوں نہیں آیا؟ اٹ لکس فینٹاسٹک اینڈ سو مچ کلاسی. وہ اس کی گرج اور سنگین تیور کی چندہ پرواہ کیے بغیر ناپ تول کر قدم اٹھاتا، شاندار انداز میں سجے آفس کا جائزہ لیتا، ستائشی الفاظ کو استہزائیہ لہجے میں ڈال کر ادا کر رہا تھا. اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ آخر مالک کو ہی اپنی ملکیت کی اصل سمجھ ہوتی ہے، کرایہ دار کیا جانے ملکیت کی قدر اور اہمیت. صحیح کہا نا؟ آپ کے آزاد نے بھی کوٹ نکال کر مضبوط بازو پر دباؤ ڈالتے ہوئے وہی لہجہ اپنایا. زیاد کی تمسخر بھری مسکراہٹ سمٹی اور آنکھوں میں آن کی آن میں خون اتر آیا. اس کی پل میں بدلی کیفیت پر آزاد نے پیچھے منہ گرا کر فلک شگاف کہکا لگایا جو زیاد کے تن بدن میں انگارے بھر گیا. وہ غیظ و غضب سے مٹیاں بھینچ کر اس کے عین مقابل کھڑا ہوا. یہ تو وقت بتائے گا ڈیئر کزن کہ مالک کون ہے اور کرایہ دار کون. زیاد اپنے اندر اٹھے اشتعال کو دباتا جبڑے بھینچ کر بولا. وقت نے تو بتا دیا، تم تسلیم نہیں کرنا چاہ رہے ہو. آزاد نے کندھے اچکائے. تم نے میرے ہائر کیے گئے ملازمین کو فائر کیوں کیا؟ وہ موضوع خود ہی بدل گیا، ورنہ جتنا اس کے اندر اشتعال انگیز مادہ ابل رہا تھا، کچھ انہونی لازمی ہو جانی تھی جو اس وقت اس کے لیے خود بالکل ٹھیک نہیں تھی. آخر اتنی مشکلات سے تو حالات اس نے اپنی جانب موڑے تھے، بس چند گھنٹوں کا انتظار، پھر یہ سب اسی کا تھا. اول تو میں کسی کو جواب دے نہیں. وہ لاپرواہی سے کندھے اچکاتے اسے وہیں چھوڑ کر ہینگر میں کوٹ ہینگ کر کے شاہانہ چال چلتا مستطیل نما گلاس ٹیبل کے اس پار موجود ریوالونگ چیئر کی پشت پر کونی ٹکا کر کھڑا ہوا. زیاد کی کن پٹی کی رنگوں کی پڑپڑاہٹ تیز ہوئی. دوم، تم خود وجہ سے خوب واقف ہو. وہ ایک انداز میں چیئر گھما کر استحقاق سے اس پر براجمان ہوا. اور تم اس کے انجام سے جلد واقف ہو جاؤ گے. زیاد پھڑپڑاتی کن پٹی کے رگوں کے ہمراہ زخمی ناک کی طرح بل کھا کر پھنکارتا وہاں سے نکلتا چلا گیا. انجام کی فکر اب تمہیں کرنی چاہیے. بڑبڑاتے ہوئے لیپ ٹاپ کھولنے ہی لگا تھا کہ فون کی اسکرین روشن ہوئی. بلوٹوتھ ایکٹیویٹ کرتے ہوئے دوسری جانب سے جو خبر اسے سماعت میں پڑی وہ آزاد وڑائچ کی آنکھوں کے آگے آسمان زمین گھمانے کے لیے کافی تھی. شہر سے کافی دور فارم ہاؤس کی بیسمنٹ میں تمام ضروری سہولیات سے آراستہ و پراستہ کمرے میں اس وقت کمشنر اکبر، پرواز، ارسلان، آہان کے علاوہ اس کیس میں کلیدی رول ادا کر رہے مزید 5 قابل اعتبار بہادر لوگ تھے جو کمشنر اکبر کی ہدایت کو نہ صرف غور سے سن رہے تھے بلکہ ذہن نشین بھی کر رہے تھے. ہماری انتھک محنت کا ثمر، ہمارے طویل انتظار کی گھڑیاں اب تمام ہونے کو ہیں، کیونکہ یہی وہ بہترین موقع ہے جس کا ہمیں برسوں سے انتظار ہے. پرواز، تم میٹنگ شروع کرو. کچھ دیر میں ہم ایک اور اس کیس سے جڑی اہم ممبر جوائن کریں گی. کمشنر اکبر پروجیکٹر پر چند ایک اہم معلومات کو خود ہائی لائٹ کرنے کے بعد پرواز کو اشارہ کر گئے. وہ ذرا سا سر کو خم دیتی ہوئی اپنا پین ڈرائیو لے کر پروجیکٹ سے لنک لیپ ٹاپ کی طرف بڑھی. قریب 15 منٹ تک پرواز اپنے سورسز سے جمع کردہ انفارمیشن کو تفصیلاً سب کے علم میں لاتی رہی. اتنے میں کمشنر اکبر ہلکی دستک کے ساتھ اپنے ہمراہ ایک اور پراعتماد ہستی کو اس اہم میٹنگ کے رکن کے طور پر شامل کر چکے تھے. آپ خود اپنے آپ کو متعارف کرائیں. کمشنر اکبر سب کے متجسس چہرے پر ایک نظر ڈال کر سائڈ پر ہٹ گئے. تعارف ہوتا رہے گا سر. آپ اجازت دیں تو ہم جس اہم کام کے لیے جمع ہوئے ہیں میں اسے آگے بڑھانا چاہوں گی. مقابل بلا کے پراعتماد ہونے کے باوجود کمشنر اکبر سے مخاطب ہوتی ہوئی انداز مؤدب عاجزانہ تھا. جیسا آپ مناسب سمجھیں. کمشنر اکبر اس کے جوش و جذبے سے متاثر ہوئے. انہیں یوں بھی محنتی اور ایماندار لوگ اپیل کرتے تھے. بائی جرم کے تالاب، بلکہ سمندر کہنا بہتر ہوگا، کی بہت بڑی اور چلاک مگرمچھ ہے. اپنی حفاظت اور بقا کے لیے چھوٹے موٹے مچھلیوں کی قربانی دینا اس کے روزمرہ کا کام ہے. لیپ ٹاپ میں اپنا لایا پین ڈرائیو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے وثوق انداز میں گویا ہوئی. دنیا کے لیے بائی ایک معمولی سی طوائف ہے، بدنام گلیوں میں کوڑا چلاتی ہے. لال محل اس کا ٹھکانہ ہے اور رنگ برنگی تتلیوں کو پالنا اس کا شوق ہے اور انہیں رنگیلے مزاج لوگوں کو پیش کرنا اس کا دھندا. لیکن در حقیقت یہ ایک معمولی سا چولہا ہے، لوگوں کی نظر کا دھوکہ. کہا جاتا ہے دلبر بائی اس بلا کا نام ہے جس کے ہاتھ ایک بار انسان چڑھ جائے تو وہ اس کے آخری سانس تک کو اپنے کام میں لاتی ہے. لڑکیوں کی اسمگلنگ، معصوم کم سن بچوں کی اسمگلنگ، انسانی اعضاء کی اسمگلنگ، ڈرگ اسمگلنگ. الغرض کوئی ایسا قانونی غیر انسانی جرم نہیں جس میں دلبر بائی ملوث نہ ہو. لیکن وہ چلاک اتنی ہے کبھی ہاتھ نہیں آتی، کیونکہ ایک تو اس کے کام میں صفائی بہت ہے، دوسرا اس نے اپنی مٹھی میں ایسے ایسے بااثر لوگوں کی جان قید رکھی ہے کہ کوئی پر تک نہیں مار سکتا. لیکن بائی کا اصل کمال یہ نہیں ہے، کیونکہ ایسے جرائم میں تو ہر دوسرا مجرم ملوث ہے. کوئی ناک تک ڈوبا ہے، کسی نے بھی قدم ہی رکھا ہے.
جو چیز بائی کو باقی مجرم سے الگ اور خطرناک بناتی ہے وہ ہے اس کا فحاش فلم پروڈکشن کا ہیڈ ہونا۔ اس کام میں بائی کے ساتھ بہت سے نام نہاد پبلک فیسز انوالو ہیں۔ تیز بولتے ہوئے اس نے جو ایک نیا انکشاف کیا تھا، اس پر سوائے کمشنر اکبر کے باقی سب اپنی جگہ دنگ رہ گئے تھے، لیکن وہ ہنوز بول رہی تھی۔ جن بدنام گلیوں کے متعلق دن کے اجالے میں کوئی عزت دار گھرانے کا فرض سوچ بھی نہیں سکتا، رات کی سیاہ تاریکی میں اپنے قدموں کے نشان کو خواہشوں کے بے لگام گھوڑوں کی چاپ تلے رون کر بڑی آسانی سے اپنی راتیں سیاہ کرنے جانے والے چند مخصوص بھاری دولت اور شہرت رکھنے والے صرف بائی کی تتلیوں کے خریدار ہی نہیں، بائی کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ بڑی سی اسکرین پر وقفے سے مختلف جگہوں کی تصاویر دکھاتے ہوئے چیدہ بائی کی شخصیت پر تبصرہ کرتی گویا سب کو اپنی معلومات سے باندھ رہی تھی۔ بائی کافی شاطر ہیں، وہ اپنے دولت مند شکاروں سے دھندا نہیں کرواتی، بلکہ یہ بائی کے وہ موہرے ہوتے ہیں جو ان کے کالے کارناموں میں جمع ہوئے ملینز ڈالر کی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے کام آتے ہیں۔ مثال کے طور پر جمال وڑائچ کو لے لیں۔ بہت سو کی نظر میں وہ اصل کھلاڑی ہے، لیکن یہ کم لوگ جانتے ہیں وہ مظلوم تو ایک معمولی سی بھی معمولی مہرہ ہے۔ یہ تو اس بیچاری کی بدقسمتی تھی، جوش جوانی میں سیاست کی چکا چوند میں گم ہونے بائی تک پہنچا اور بائی کی دختر کو وہ اور اسے بائی کی دختر بھاگ گئی، ورنہ اتنی تباہی نہیں آتی۔ کیا مطلب؟ سنجیدگی سے سن رہا ارسلان ٹوکے بغیر نہ رہ سکا۔ مطلب یہ انسپکٹر صاحب کہ بائی امیر کبیر خاندانی کے رئیس زادوں کو پہلے اپنے جال میں پھنساتی ہے، پھر ان کی بڑی بڑی کمپنی کے حساب کتاب اور ان کے دیگر جائیداد کی مالیت میں ان سے ہیرا پھیری کروا کے اپنی بلیک منی کو قانون کی نظر میں وائٹ کرتی ہے۔ اسی مقصد کے لیے اس نے جمال وڑائچ کو گھیرا تھا۔ چونکا جمال وڑائچ کی ساری جائیداد اس وقت اس کے والد کے نام تھی تو بیچارہ پکڑا گیا۔ سلطان وڑائچ نے فوری طور پر اس کی بے راہ روی کے جواب میں اسے جائیداد سے عاق کر دیا۔ اس طرح بینک کا لاکر کھلنے سے پہلے ہی دروازے پر تالا دے کے ایک کر کے بائی نے اپنی راہ میں آئی ہر دیوار کو نیست و نابود کرنے کے جنون میں وڑائچ خاندان کو تباہ کر دیا۔ پہلے سلطان وڑائچ، پھر کمال وڑائچ، پھر شاہینہ وڑائچ۔ لیکن آزاد وڑائچ سے پہلے بائی کو اپنے ظلم و بربریت سے اٹھے ہاتھ کو روکنا پڑا، کیونکہ یہاں اس کا نقصان تھا اور بائی اپنا نقصان کبھی نہیں کرتی۔ آپ اتنا سب کیسے جانتی ہیں؟ آپ کے سوال پر واز نے کیا تھا۔ وہ اپنے سارے سورسز کو جھونک کر بھی اتنا نہیں جان پائی تھی جتنا مقابل منہ زبانی کسی معمولی کہانی کی طرح ان کے گوش گزار کر چکی تھی۔ یوں سمجھ لیں برسوں سے باضابطہ اس ریسرچ پر میں نے اپنی عمر کا ایک حصہ صرف کر دیا ہے۔ وہ بنا لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے تیزی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلاتی کندھے ہچکا گئی۔ خاص وجہ؟ اب کے آہان نے لب کشائی کی۔ اسے یہ لڑکی معمولی قطعی نہیں لگی تھی۔ سر کو خفیف سے جنبش دے کر وہ بلو پرنٹ کو اسکرین پر رکھ کر چھوڑ اسٹک کی مدد سے اس کے متعلق معلومات فراہم کر رہی تھی۔ یہ بائی کا لال محل ہے۔ لال محل کی خاص بات یہ ہے کہ اسے بہت خاص طریقے سے بنوایا گیا ہے۔ یہ باہر سے دیکھنے میں جتنا کشادہ اور بڑا نظر آتا ہے، اندر سے اس طرح پر اسرار اور انٹرسٹنگ ہے۔ اس کے اندرونی ہیبت و بناوٹ میں بائی نے بڑی چالاکی سے راجہ مہاراجاؤں کے آئیڈیاز استعمال کیے ہیں، اسی لیے اس کی مکمل کھوج لگانے میں مجھے 5 سال لگے۔ یوں کہہ لیں یہ لال محل رازوں کا کارخانہ ہے۔ یہ ڈاٹ نظر آ رہا ہے؟ لال محل کی بلو پرنٹ کے بالکل درمیان میں موجود ریڈ ڈاٹ پر سٹک رکھ کر اس نے گردن گھما کر سب کی توجہ اس پر اسرار ڈاٹس کی طرف دلائی۔ کیا خاص ہے اس ڈاٹ میں؟ سب کی مشترکہ آواز گونجی۔ اسی ڈاٹ میں اصل خاصیت ہے جناب۔ وہ ہولے سے مسکراتی واپس پروجیکٹر کی جانب مڑی۔ لال محل کے اندر کی رنگینیوں سے زیادہ دلچسپ بائی کے دربار میں لٹکتا مخصوص جھولا ہے، جس کے نیچے سے بائی کی کالی دنیا کا راستہ نکلتا ہے، جو وہاں سے انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، یہ جان کر انسان کی عقل حیران رہ جائے۔ اس کے بعد اسی بلو پرنٹ کی مدد سے مقابل نے ایسے انکشافات کیے کہ حقیقتاً سب کی عقل دنگ رہ گئی تھی۔ کسی نے صحیح کہا ہے کہ چوری کرنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور بائی کے پاس وہ عقل تھی، تبھی وہ سالوں سے کسی کے ہاتھ نہیں لگی۔ 1 گھنٹہ 12 منٹ پر مشتمل جب اس کے انفارمیشن کی پین ڈرائیو خالی ہوئی تو ارسلان تبصرہ کرنے سے خود کو نہ روک سکا۔ یہ سب آج اس لیے آپ لوگوں کے سامنے واضح کیا گیا ہے کیونکہ جلد ہمیں بائی کا قصہ تمام کرنا ہے۔ اتنے عرصے میں پہلی بار سائٹ پر کھڑے کمشنر اکبر نے لب کشائی کی۔ سب نے جی سر کے ساتھ سر کو بھی خم دیا۔ آئی تھنک اب مجھے چلنا چاہیے سر۔ وہ اپنا پین ڈرائیو نکال کر مؤدب سے کمشنر اکبر کے مقابل آئی۔ انہوں نے مسکرا کر فخریہ انداز میں سر ہلایا۔ ایسے کیسے؟ تعارف کرایا ہی نہیں آپ نے؟ ارسلان کے وہاں سبھی حامی تھے۔ انسان کا نام بتانے پر تو کوئی بھی بول لیتا ہے، کمال تو وہ ہے جب آپ کا کام بولے۔ تعارف پھر کبھی کے لیے رکھتے ہیں۔ وہ ایک دوستانہ مسکراہٹ سب کی طرف اچھال کر واقعی اپنے کام سے اپنا تعارف دے کر جا چکی تھی۔
رفتہ رفتہ سب وہاں سے پیچھے ایک خالی کمرے میں جا چکے تھے۔ جب اس کنڈیشن میں اتنی دیر کھڑے رہنے کے وجہ سے پرواز وہیں تھک کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ ارسلان ایک نظر اس کے تکان زدہ چہرے پر ڈال کر دروازہ بند کر کے ٹیبل سے منرل واٹر کی بوتل اٹھا کر اس کے مقابل دوزانوں بیٹھا۔ آپ اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی ہیں پرواز۔ دیبا اور بھابھی نے ایز اے ڈاکٹر کتنی ہدایتیں دی ہیں، لیکن مجال ایک پر بھی عمل کیا ہو آپ نے؟ اس کی طرف بوتل بڑھا کر اب وہ اس کی کلاس لینے کے موڈ میں تھا۔ پرواز اس کی فکر بھری ڈانٹ پر بھی ساختہ مسکرائی۔ اس کی صحت کو لے کر وہ ایسی الٹی کھوپڑی والے انسپیکٹر سے ایک ذمہ داری خیال کرنے والا شوہر بن جاتا تھا۔ خاص کر جب سے یہ خوشخبری ملی تھی وہ کچھ زیادہ ہی اس کی صحت کو لے کر ٹچی ہو گیا تھا۔ اکثر جرنلسٹ صاحبہ کو ڈانٹ پڑ جاتی تھی۔ ہنسے مت، مجھے سخت قسم کا غصہ آ رہا ہے آپ پر۔ نہیں، آپ کو یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک میٹنگ آپ اٹینڈ نہیں کرتی تو کون سا پہاڑ ٹوٹ جانا تھا؟ اس کے مسکرانے پر وہ مزید چڑھا۔ مجھے اپنا خیال رکھنے کی بھی کون سی ضرورت ہے؟ آپ ہیں نا میرا خیال خود سے زیادہ بہتر رکھنے کے لیے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر محبت بھرے انداز میں بولی۔ مسکا نہیں لگائیں اب۔ وہ خفا خفا سا ہاتھ کھینچ گیا۔ اور بتائیں کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں فکر ہی فکر تھی۔ پرواز کو اکثر وہ اپنے انداز سے اپنی قسمت پر فخر کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ وہ جو شادی کے نام سے شاکی تھی کہ مرد جس کے بابا جیسے بے رحم شفاق ہوتے ہیں مانتی تھی، اس شخصی ہمراہی میں ہر گمان غلط ثابت ہو چکا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اور آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ گہری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دے کر وہ اٹھنے لگی تو ارسلان نے بروقت اس کا بازو تھام دیا۔ کیونکہ یہ انسپیکٹر اپنی جرنلسٹ کو کچھ ہونے بھی نہیں دے گا، پر یقین انداز میں کہتا ہوئے اسے کمر کے گرد بازو کا حصار ڈالے اس کی پیشانی پر عقیدت کی چھاپ چھوڑ کر اسے معتبر کر گیا۔ یقین کرو جمال وڑائچ، اگر میری گڑیا پر ایک کھڑوچ بھی آئی نہ تو تمہارے بیٹے کا وہ حشر کروں گا کہ موت بھی کام جائے گی۔ وہ مشین میں جکڑے جمال وڑائچ پر جھک کسی زخمی وحشی شیر کی طرح کچھ یوں دہاڑا کہ در و دیوار پر لرزش طاری ہو گئی۔ نہیں نہیں زیاد نہیں۔ اس کے دل سوز انکشاف پر نیم مردہ جمال وڑائچ جل بند مچھلی کی طرح بیڈ پر تڑپنے لگا۔ کمر سے اوپر کا حصہ پیرالائز ہونے کی وجہ سے وہ بولنے سے محروم ہو گیا تھا، ورنہ آج ہی شاید دن نہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن آزاد کو مقابل کی تڑپ کی پرواہ کہاں تھی؟ اس کے ذہن میں تو اپنی معصوم بہن گھوم رہی تھی جس سے چند دن پہلے وہ مل کر آیا تھا۔ آج اس کا یاقوت کے ساتھ ڈنر کا پلان تھا۔ تبھی زلیخا بیگم سے اجازت لینے کے بعد اس نے یاقوت کو بھی بتا دیا تھا کہ وہ اسے یونی سے پک کر لے گا۔ ارادہ اس کا خود جانے کا تھا، لیکن فورن ڈیلیگیشن سے میٹنگ ٹائمنگ اچانک چینج ہونے پر اس نے یاقوت کو ٹیکسٹ بھیج کر اپنے گارڈز کو بھیج دیا تھا۔ لیکن وہاں پہنچ کر گارڈز کو واچ مین سے اطلاع ملی کہ یاقوت پہلے ہی ایسے ہی گارڈز کے ساتھ یہاں سے جا چکی ہے اور پچھلے 1 گھنٹے سے وہ اپنی لاپتہ بہن کو پاگلوں کی طرح تلاش کر رہا تھا۔ پورے شہر میں چونٹیوں کی طرح پھیلے اس کے آدمی شہر کے خاک چھان رہے تھے، لیکن کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ابھی تک اس نے زلیخا بیگم لوگوں کو مطلع نہیں کیا تھا، لیکن زیاد وڑائچ کی بکواس یاد کر غصے اور بے بسی سے پاگل ہو رہے آزاد کے قدم خود بخود ہاسپٹل کی جانب اٹھے تھے۔ وہ باہر نکل کر بھینجے چبڑوں کے ساتھ ریسیپشنسٹ کو اندر مر رہے جمال وڑائچ کا بتاتا تیزی سے باہر نکلا۔ پیچھے پچھتاووں کے زہریلے ناگوں کے زہر سے نیلو نیل چیخ چیخ کر موت کو آواز دے رہے جمال وڑائچ دور ماضی کے سفر پر نکل گیا تھا۔ آخر جمال وڑائچ ہی تو وہ ناسور کردار تھا جس نے اپنی ایک خواہش کی تکمیل، ایک غلط قدم سے کئی لوگوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ انسان کی لاحاصل خواہشوں کے سمندر کا کوئی ساحل نہیں، کیونکہ لالچ کے شجر کی جڑوں کی کوئی حد نہیں۔ سب جانتے ہوئے جب فطرت سے انسان تغافل کرتا ہے تب اسی کا خمیازہ اس سمیت کئی بے گناہوں کو بھرنا پڑتا ہے۔ ماضی۔ ابا، آپ آخر سیاست میں مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ بڑے بڑے خاندانی لوگ سیاست میں شمولیت کو اعزاز سمجھتے ہیں، پھر آپ کو اس میں کیا قباحت نظر آ رہی ہے؟ سلطان وڑائچ کے آخری فیصلے میں پوشیدہ دھمکی نے جمال وڑائچ کو پھنچکا کر رکھ دیا تھا۔ غالباً بڑے بڑے خاندانی لوگ ایک طوائف سے شادی وہ بھی چھپ کر رچانے کو بھی اپنی شان سمجھتے ہوں گے، رائٹ؟ صوفے پر مخصوص شاہانہ انداز میں سگار سلگاتے سلطان وڑائچ نے چپتی نظریں اٹھائیں۔ ابا، اب میری بیوی ہے وہ، میرے بچے کی ماں ہے۔ لہجہ پسپا اختیار کر گیا تھا۔ جو بھی ہے، یا تو تمہیں ٹکٹ واپس کر کے اپنی دنیا میں واپس آنا ہوگا یا ہمیشہ کے لیے خود کو بظاہر چکا چوند مگر اندر سے ظلمت سے گھری دنیا میں بقیہ زندگی بسر کرنی ہوگی۔ آخری فیصلہ تمہارا ہوگا، لیکن خیال رہے دوسری صورت میں وڑائچ خاندان کی وراثت سے ایک پھوٹی کوڑی تو دور کی بات ہے، اپنے نام کے آگے وڑائچ کا سرنیم لگانے کا حق بھی میں تم سے چھین لوں گا۔ انگوٹھا اور شہادت کی انگلی کے درمیان سگار ڈبوچے جری زدہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اپنا کٹور فیصلہ سنا کر وہ جواب کے منتظر جمال وڑائچ کا دھواں دھواں چہرہ دیکھ رہے تھے۔ ابا، ایک اپنا خواب پورا کرنے کی اتنی بڑی سزا دیں گے آپ مجھے؟ جمال وڑائچ کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔
اپنے خاندان کی عزت اور ناموس کو مٹی میں ملانے کی اجازت میں کسی کو نہیں دوں گا۔ ان کا انداز دو ٹوک تھا، کسی قسم کی رعایت اور مروت سے آری۔ پدر کا دل شاید پسیجا بھی جاتا، لیکن ایک تباکن خواہش کی دوڑ میں بہت آگے نکل چکے جوان اولاد کو قابو کرنے کا آخری حربہ اپنانے کے لیے انہیں کٹھور بننا تھا۔ ابا، میں اپنے خواب سے بس ایک قدم دور ہوں، الیکشن میں میری جیت یقینی ہے۔ جمال وڑائچ نے آگے بڑھ کر لجاجت سے ان کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ یہ حق تم کھو چکے ہو۔ انہوں نے بری طرح ہاتھ جھڑک دیا۔ جمال وڑائچ کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہوئیں۔ اس سگار کو دیکھ رہے ہو؟ کچھ وقفے سے انہوں نے ہاتھ میں سلگ رہے سگار کو آگے کیا۔ یہ تم ہو، اور یہ شعلہ سیاست جس کا تم پر بھوت سوار ہوا ہے، اور یہ دھواں تمہاری عقل پر گرا پردہ، اور یہ راکھ تمہارا انجام۔ تم شعلے کی چمک دیکھ بہلتے ہوئے رفتہ رفتہ دھواں بن کر کب اپنے وجود کھو دو گے تمہیں خبر تک نہیں ہوگی، اور جب تک خبر ہوگی پچھتانے کے لیے صرف راکھ باقی رہ جائے گی، جس پر سوائے ماتم کرنے کے تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ دیکھ رہے ہو نا اس سگار کا انجام؟ رفتہ رفتہ سلگ کر 3 حصہ دھواں اور راکھ میں بدل چکے سگار کو چٹکی میں ڈبوچ کر آنکھوں کے آگے لہرایا۔ برخوردار، وہ دور اور تھا، اور وہ لوگ اور تھے جو سیاست کو اپنے ملک اور قوم کی خدمت کے لیے جوائن کرتے تھے۔ وہ واقعی قابل فخر بات تھی، لیکن اب نہ وہ دور رہا نہ لوگ۔ اس کے علاوہ تم بھی جانتے ہو، نظریں کرسی پر گاڑے تم کن راہوں پر چل رہے ہو۔ جمال وڑائچ کے کندھے پر زور ڈال کر انہوں نے جو جتایا تھا، اس پر سوائے جمال وڑائچ نظر چرانے کے کچھ نہ کر سکا، کیونکہ سر پر تو بائی اور سلیمہ بیگم کے دکھائے خوابوں کا خمار تھا، مستقبل کا ہونے والا سیاستدان، جو بائی کے اثر و رسوخ کے دم پر ووٹ سے نہیں صرف ٹکٹ خرید کر کرسی جیت چکا تھا۔ میں تمہیں 1 ہفتے کا وقت دیتا ہوں، اگر تم نے وہاں سے واپس قدم نہ لیے تو پھر اس دہلیز پر قدم مت رکھنا۔ انہیں کشمکش میں گھرا دیکھ وہ ایک جانب بڑھ گئے تھے۔ پھر 1 ہفتہ 1 مہینہ گزر گیا۔ شہر میں ہر جانب جمال وڑائچ کا نام گونجنے لگا۔ دوست احباب سے آئے دن باوقار عزت و غیرت پر جان دینے والے سلطان وڑائچ کو اطلاع کے نام پر استہزائیہ جملے سننے کو ملے، جو انہیں اندر ہی اندر نچوڑ رہا تھا۔ پھر جس دن جمال وڑائچ نے شان سے کرسی سنبھالی، سلطان وڑائچ کی آس و امید کے دیے کے ساتھ وڑائچ مینشن کا ایک چراغ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں بجھا دیا۔ زخم جب ناسور بن جائے تو کاٹ دینا ہی دانشمندی کا تقاضا ہوتا ہے۔ سلطان وڑائچ نے یہی کیا تھا، کیونکہ یہ صبح کا بھولا نہیں تھا جو شام کو ڈھلے لوٹ آئے۔ یہ خواہشوں کا غلام تھا جو شاعری کے بھی اس غلامی سے آزاد ہو پاتا۔ اصول پسند سلطان وڑائچ بیٹی کی محبت میں آباء و اجداد کی کمائی عزت و مقام کو داؤ پر نہیں لگا سکتے تھے، سو ایک بیٹے کا غم سینے میں دبا لیا۔ جمال وڑائچ کے والد کے فیصلے سے خفا تو ہوا، لیکن سیاست کا نشہ، بائی کے اثر و رسوخ کا اثر اس قدر دماغ پر سوار رہا کہ صرف باپ کا کٹھور فیصلہ یاد رہا، اپنی کوتاہیاں نہیں، اور بجائے ایک بار آ کر اپنے سے روٹھے کو منانے کی کوشش کرنے کے خاموش معاہدے کے تحت خود سارے راستے بند کر دیے۔ گزرتے وقت کے ساتھ نشہ بڑھتا گیا اور بچی کچی انسانیت لٹتی رہی۔ حرام حلال صحیح غلط کا فرق مٹتا رہا، یہاں تک کہ سلطان وڑائچ نے اسی غم کو سینے سے لگائے سفر لحد باندھ لیا۔ کمال، مجھے سب سے گھٹن ہوتی ہے، پلیز مہربانی کر کے آپ بھائی صاحب کو ان کا حصہ دے دیں۔ ہمیں اللہ نے جتنا دیا ہے ہم اس میں خوش ہیں، ہمیں کسی کا حق مار کر غاصب نہیں بننا۔ کمال وڑائچ کو کوٹ پہناتے ہوئے وہ ہر دوسرے دن بحث کا مدعا پھر اٹھا چکی تھی۔ کتنی بار سمجھاؤں شاہینہ تمہیں، یہ میرے بس میں نہیں ہے، ہوتا تو میں تمہارے کہنے سے پہلے بھائی صاحب کو صرف ان کا ہی نہیں بلکہ اپنا بھی حصہ دے ڈالتا، لیکن تم میری مجبوری سمجھو۔ وصیت کے مطابق میں صرف اس پراپرٹی کا معمولی سا کیئر ٹیکر ہوں، اون نہیں کرتا میں۔ بابا کو اس کا اندازہ تھا، اسی لیے انہوں نے جان کر ایسی وصیت بنائی تھی۔ وہ کوٹ کے بٹنز لگاتے تھکے انداز میں گویا ہوا۔ میں سمجھتی ہوں کمال، لیکن آپ جانتے ہیں رات دن مجھے آپ کے اور بچوں کی خیر خیریت کا دھڑکا لگا رہتا ہے، جس کی وجہ سے میں نے چاہنے کے باوجود ایک شہر میں رہ کر بھی آزاد کو ہم سے دور کر دیا ہے۔ وہ بے دم سی جا کر اپنے بیڈ پر محو خواب 9 ماہ کی یاقوت کے پاس بیٹھی۔ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ فکر مت کرو، بھائی صاحب راہ ضرور پھٹک گئے ہیں، لیکن وہ اپنے خون کے ساتھ کچھ غلط نہیں کریں گے۔ وہ آنے والے کل سے جان پر یقین انداز میں کہتے ہوئے ننھی یاقوت کی دونوں آنکھوں کو محبت سے چوم کر اس کی پیشانی پر بوسہ لیتے ہوئے شاہینہ بیگم کی طرف مڑے، جو عجیب مضطرب سی انگلیاں چٹکھاتی ہوئی ان کا چہرہ جا بجا دیکھے جا رہی تھیں۔ خیریت بیگم، قریب 14-15 سال سے اس شکل مبارک کو دیکھنے کا حق صرف اور صرف آپ کے پاس محفوظ ہے، پھر بھی اس قدر بے اختیاری۔ وہ شریر ہوئے۔ کمال، میرا دل گھبرا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا آپ یہ ٹرپ کینسل کر دیں یا کسی اور کو بھیج دیں۔ وہ ان کے چھڑنے کا اثر لیے بغیر ان کا ہاتھ تھام کر ملتجی ہوئی۔ نہیں نا بیگم، فیکٹریز کے لیے نئی مشین سلیکٹ کرنے ہیں جو ہمیشہ سے ہم پرسنلی اپنی نگرانی میں ہی خریدتے ہیں۔ اس معاملے میں بابا کسی پر اعتبار نہیں کرتے تھے، سو جانا ضروری ہے۔ وہ تحمل سے بولے۔ شاہینہ بیگم کے چہرے پر پہلے اضطراب میں مزید اضافہ ہوا۔ لیکن کمال، کچھ دن پوسٹ پون تو
نہیں ہو سکتا، کیونکہ اتنے دن سے کسی نہ کسی وجہ سے ٹال مٹول ہی ہوتا آ رہا ہے، لیکن اب بہت ضروری ہو گیا ہے۔ آپ فضول کے وہم نہ پالیں، بس 2 دن کی تو بات ہے، پرسوں میں لوٹ آؤں گا۔ اچھا بتائیں وہاں سے میں کیا لاؤں آپ کے لیے؟ وہ ان کی بات کاٹ کر موضوع گفتگو بدلنے کی صحیح کرتے ہوئے گویا ہوا۔ ماما، گڑیا کی نیند اب تک پوری نہیں ہوئی؟ دروازہ کھلا اور 12-13 سالہ شارٹس میں ملبوس آزاد ہمیشہ کی طرح ہڑبڑی میں داخل ہوا۔ آہستہ آپ لوگوں نے اسے بگاڑ دیا، ابھی ضد کر کے بمشکل آدھا گھنٹہ پہلے سوئی ہے۔ وہ جھلا کر دبی آواز میں گھرکتی قسمت آ رہی یاقوت کو تھپکنے لگی۔ ایزی بیگم، کمال بڑائے خلاف طبیعت ان کا لہجہ تیز دیکھ ٹوک گئے، جبکہ آزاد اٹائی سے بیڈ پر چڑھ کر یاقوت کے برابر آیا۔ اس کے پیچھے ہی زولو ٹین بھی آیا تھا، جو ضدی جلد باز غصے کا تیز جوشیلے آزاد کے مقابل دھیمے طبیعت کا مالک تھا۔ تبھی یاقوت کی نیند کا خیال کرتا وہاں کھڑا تھا۔ میں نے کہا ابھی مت جگاؤ اسے کچی نیند سے، جاگی تو ضد کرے گی۔ یاقوت کا کمبل ہٹا کر اسے گود میں اٹھانے کی کوشش کرتا دیکھ شاہینہ بیگم تپیں۔ وہ پہلے ہی اپنے اندر عجیب سر بلند کر رہے خدشات سے ذہنی دباؤ کا شکار تھیں۔ ایسے میں یاقوت جاگ جاتی تو وہ قطعی اسے پیمپر کرنے کے پوزیشن میں نہیں تھی۔ ماما، میں ہینڈل کر لوں گا، ڈونٹ وری۔ وہ احتیاط سے یاقوت کو بازو میں لیتا ہوا بولا۔ رہنے دو، آئی تھنک ماما ٹھیک کہہ رہی ہیں، نیند خراب ہونے پر گڑیا بہت زیادہ اریٹیٹ ہوگی۔ زولو نے شاہینہ بیگم کو بے بس دیکھ کر اپنی کوشش کی۔ تم چپ رہو، بس اسی ٹائم تو مما ہمیں گڑیا دیتی ہیں، اب بھی یہ سو گئی تو ہمارے آنے کا فائدہ؟ وہ الٹا سے جھڑک گیا۔ اور اب میری باری کا گانا گاتے ہوئے میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے، گڑیا کو میں نے اٹھایا ہے، سو ابھی کے لیے صرف میری ہوئی۔ وہ بیڈ سے اتر کر زولو کو جتاتا دروازے کی طرف بڑھا۔ ایسے کیسے تمہاری ہوئی؟ زولو فی الفور اس کے پیچھے لپکا۔ اف، یہ لڑکا دن بہ دن جس کی ضد بنتی جا رہی ہے۔ صحیح کہتی ہوں کمال، مجھے اس کی ضدی طبیعت جلد باز طبیعت سے بڑا خوف آتا ہے۔ وہ سر ہاتھوں میں تھام گئیں۔ بیگم، آپ نے ہر چیز کو حواسوں پر سوار کرنا ہوتا ہے۔ بچہ ہے، طبیعتاً وہ بابا جیسا ہے، ابھی آپ کو ضدی لگ رہا ہے لیکن بڑا ہو کر سمجھدار ہو جائے گا۔ وہ ان کے دونوں ہاتھ تھام کر چہرے سے ہٹاتے اپنے مختلف سفری بیگ اٹھا کر کھڑے ہوئے۔ کمال، آپ نے بتایا نہیں آپ کے لیے کیا سوغات لاؤں محبت کے شہر پیرس سے؟ قطع کلام کر کے اب وہ منتظر تھے۔ آپ خیریت سے آ جائیں، یہی میری عمر بھر کا حاصل ہے۔ وہ ڈھیروں قرآنی آیات پڑھ کے ان کے چہرے اور سینے پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی۔ ریلیکس بیگم، کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں؟ انہوں نے بازو کے حصار میں لے کر ان کے سر کا بوسہ لیا۔ کمال، ایسی باتیں نہ کیا کریں، ان کا دل دہلا۔ معذرت ملکہ وڑائچ، آپ بے فکر رہیں، 2 دن بعد بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ دلکشی سے مسکرا کے شرارتاً سر کو خم دیا، اس بات سے انجان کے 2 دن بعد واپس تو ہوں گے لیکن ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے کے لیے۔ کمال، یہ کچھ فائلز تم نے سائن کرنے تھے۔ وہ شاہینہ بیگم کو لیے روانہ ہونے کے لیے نیچے آئے تو ہال میں جمال وڑائچ نے راستہ روک لیا۔ بھائی صاحب، ابھی تو میں فلائٹ کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، کیسے؟ انہوں نے فائلز کی خطیر تعداد دیکھ کر گھڑی پر نظر ڈالی۔ 2 منٹ کی بات ہے، ان پر سائن کرنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے؟ وہ باضد تھے۔ بھائی صاحب، اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ فائلز ہیں، بنا ریڈ کیے۔ وہ تذبذب کا شکار ہوئے۔ اول تو ایئرپورٹ کے لیے وقت نکلا جا رہا تھا، دوسرا جمال وڑائچ کے حرکات چند مہینے سے کافی مشکوک تھے، خاص کر اکاؤنٹ کے معاملے میں اکثر ان کی حرکتیں انہیں شک میں مبتلا کرتی رہتی تھیں، جس کا وہ اس ٹرپ سے آ کر تفصیلاً جائزہ لینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ دیکھ لیں جمال صاحب، آپ ہیں کہ چھوٹے بھائی کی محبت میں اتنے بڑے سیاستدان ہونے کے باوجود خود آفس میں چاکری کرنے اور ساتھ ہمیں ذلیل کرنے کے لیے یہاں لے آئے ہیں، اور وہ ہے کہ آپ کو بڑے بھائی کا مان اور بھروسہ تو دور، ایک وفادار ملازم کی حیثیت سے بھروسے کے 2 سکے بھی آپ کے کشکول میں نہیں ڈال سکتا۔ میں کہتی ہوں، اور کتنا ذلیل کروانا ہے آخر آپ نے ہم سب کو؟ نہ جانے کہاں سے سلیمہ بیگم حسب عادت چنگھاڑتی ہوئی نازل ہوئی تھیں۔ بھابھی بیگم، ایسا نہیں ہے، وہ ایک نظر شاہینہ بیگم پر ڈال کر ناگواری سے چھپا کر بولے۔ انہوں نے اکثر نوٹ کیا تھا شاہینہ بیگم سلیمہ بیگم سے سہمی رہتی تھیں، کچھ وہ تھیں بھی تیز ترار، کچھ ان کا لب و لہجہ بھی عجیب ہوتا تھا۔ پھر کیسا ہے کمال صاحب؟ یہ ہے کہ ان کا بھائی کہتے منہ نہیں ٹوٹتا، آپ ہیں کہ آپ انہیں نوکر کی حیثیت سے قبول کرنے کو تیار نہیں۔ بھلا آپ کیوں قبول کرنے لگے؟ آپ کو راج گدی جو حاصل ہو گئی ہے۔ لحاظ مروت طریقہ سلیقہ سے تو یوں بھی بدنام گلی کی پرورش سلیمہ بیگم نہ بل تھی، دوسرا زبان 2 دھاری تلوار کو مات دیتی تھی۔ ایسا نہیں ہے بھابھی، ان کا مطلب وہ… تم رہنے دو بیوی، سب جانتی ہوں میں، میرے شوہر اور بچوں کے اوقات اس گھر میں۔ آخر کو باپ نے دھتکارا تھا، بیٹا کیوں کر اپنائے؟ وہ شاہینہ بیگم کی بات درست انداز میں کاٹ کر ناگواری سے جھڑک گئیں۔ آپ کچھ بھی کہیں بھابھی،
بابا میرے استاد تھے، میں ان کے اصولوں کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اور بابا کا اصول تھا، وہ معمولی سے معمولی کاغذ بھی بنا 2-3 بار تسلی سے پڑھے سائن نہیں کرتے تھے۔ وہ دو ٹوک انداز میں کہہ کر دونوں میاں بیوی کو حق تک چھوڑ شاہینہ بیگم کے ساتھ آگے بڑھے۔ گارڈن میں یاقوت کے ساتھ کھیل رہے زولو رن اور آزاد کو دور سے ہاتھ ہلاتے ہوئے وہ خاموش مگر پریشان کھڑی شاہینہ بیگم کی طرف مڑے۔ پریشان مت ہوں، ایسا کریں شام تک بچوں کے ساتھ راحت ہاؤس لے جائیں، واپسی پر میں آپ کو وہیں سے پک کر لوں گا۔ یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا کمال، کر دیتے سائن، مجھے بھابھی کے تیور ٹھیک نہیں لگتے، ان کی والدہ سے تو آپ واقف ہیں۔ آپ ٹینشن فری رہیں۔ شاہینہ بیگم کے بازو پر نرم دباؤ ڈال کر وہ اپنی پریشانی چھپانے پرسکون کرنا چاہ رہے تھے۔ شروع دن سے شاہینہ بیگم کے خوف اور خدشے سے وہ واقف تھے، جو 3 سال پہلے سلطان وڑائچ کے انتقال کے بعد سے کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا تھا، کیونکہ جب جمال وڑائچ کو سیاست جوائن کرنے کے ساتھ ہی اپنی ساس کی غیر قانونی سرگرمیوں میں چیتا چیتا ملوث ہونے کے جرم میں 9 برس پہلے سلطان وڑائچ نے خاندان کی عزت و ناموس کو مٹی میں ملانے کے جرم میں نہ صرف جائیداد سے آگ کر دیا تھا بلکہ دہلیز پر قدم رکھنے کا حق تک چھین لیا تھا۔ اس کے بعد 6 سال پہلے تک مینشن میں جمال وڑائچ کا نام تک نہیں لیا جاتا تھا۔ پھر اچانک ہی سلطان وڑائچ کے انتقال پر ان کی میت میں روتے پٹتے شامل ہوئے جمال وڑائچ بیوی 2 بچوں کے ساتھ جیسے باپ کے بعد کنڈلی مار کر وڑائچ مینشن میں جم ہی گئے تھے۔ تیز ترار سلیمہ بیگم نے ادھر مینشن پر قدم جمانے شروع کیے، ادھر ساس اور بیوی کی انسٹرکشنز پر کٹ پتلی کی طرح ناچ رہے جمال وڑائچ نے آفس میں اپنے قدم مضبوط کرنا شروع کر دیے۔ بیچارے کمال وڑائچ سگے بھائی کو ٹوکتے تو بھی کس منہ سے، لیکن اس طرح ان کے گھر شفٹ ہونے اور رفتہ رفتہ دلبر بائی کی دہشت ناک شہرت سے مغلوب ہو رہی شاہینہ بیگم ہمہ وقت ہراساں رہنے لگی۔ اس پر تضاد، آس کا بار بار اپنے ہم عمر زیاد سے الجھنا، جو مزاجن اپنی ماں کی طرح تیز ترار لڑکا تھا۔ شاہینہ بیگم کی فکر و پریشانی بتدریج بڑھتی جا رہی تھی۔ آج تو پہلے بھی اپنی ہانی کا شدائی تھا، اب انہوں نے تمام صورتحال کو مد نظر رکھ کر مکمل طور پر اس کا بندوبست راحت ہاؤس میں کر دیا تھا۔ چونکہ زولو نین سے اس کی یاری مثالی تھی، سو اس نے بھی کوئی واویلا نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی ان کا دل ہمہ وقت انجانے خوف سے کانپتا رہتا تھا۔ ان کا خدشہ غلط بھی ثابت نہیں ہوا۔ گھر سے 2 دن بعد لوٹ کر آنے کا وعدہ لے کر رخصت ہوئے کمال وڑائچ کی واپسی کفن میں ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے کے لیے ہی ہوئی تھی۔ ایئرپورٹ سے واپسی پر کچھ اس بری طرح ان کا ایکسیڈنٹ ہوا کہ موقع پر زندگی کی بازی ہار بیٹھے۔ ساتھ گھر کے پرانے خان سامہ کا بیٹا قیوم، جو ان کا ڈرائیور تھا، اس وقت ان کے ہمراہ تھا، وہ بھی اس دل سوز حادثے میں ٹھیک ٹھاک متاثر ہوا تھا۔ کمال وڑائچ کے سائن کرنے سے انکار کی وجہ سے جو چند کروڑ کا بائی کا نقصان ہوا، اس کا حساب بائی نے بڑی سفاکی سے ان کی جان لے کر چکایا تھا، جس کی خبر بے خبر جمال وڑائچ کو بھائی کو سپرد خاک کرنے کے بعد ہوئی تھی۔ جو بھی تھا، ان کا خون سگا بھائی تھا۔ وہ برہم بھی ہوئے، لیکن تھے تو ان شاطر ماں بیٹی کھلاڑی کی ہاتھ کی کٹ پتلی، سو سوائے ہمیشہ کی طرح انہیں دبنا ہی پڑا۔ اس طرح جو کمال وڑائچ نام کی ہڈی بائی کے گلے میں اٹکی تھی، وہ ہمیشہ کے لیے نکل گئی، اور جمال وڑائچ بھائی کا قتل بھلائے پوری طرح بزنس، فیکٹریز اور دیگر پراپرٹی کے پروفٹ کے ذریعے کھلے عام بائی کا بلیک منی وائٹ کرنے لگے۔ ساتھ گوداموں اور دیگر جگہوں کے منہ بھی بائی کے کاموں کے لیے کھل گئے۔ چونکہ وڑائچ خاندان شہر کا جانا مانا عزت دار خاندانی رئیس خاندان تھا، سو کسی سرکاری عہدیدار میں اتنی ہمت نہیں تھی جو ان کی ملکیت پر کسی غیر قانونی سرگرمیوں کے متعلق سوچتے بھی۔ دوسری طرف کمال وڑائچ کی ناگہانی موت نے جیسے شاہینہ بیگم کے اندر سے جینے کی تمنا ہی نوچ لی تھی۔ عدت میں تو وہ غم سے نڈھال کمرے تک ہی محدود رہیں، لیکن بعد میں جب کمرے سے باہر نکلی تو صحیح معنوں میں بھونچا کر رہ گئیں۔ وڑائچ مینشن کا تو نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا گیا تھا سلیمہ بیگم نے۔ وہ جب کمال وڑائچ کی وجہ سے اپنے ایسے ویسے لوگوں سے نام نہاد سیاسی دوستانہ تعلقات باہر نبھانے جاتے تھے، اب آئے دن وڑائچ مینشن میں پارٹی کی صورت میں محفلیں سجنے لگی تھیں، اور اس دن حقیقتاً شاہینہ بیگم کا دماغ کام کرنا بند ہو گیا جب انہوں نے بنفس نفیس دلبر بائی کو وڑائچ مینشن میں شان سے براجمان دیکھا۔ پھر اس کے بعد تو یہ آئے دن کا معمول ہی بن گیا، ہر دوسرے دن وہ کروفر سے مینشن میں موجود ہوتی تھی۔ شاہینہ بیگم جو محبوب شوہر کی جدائی کا روگ لگائے زندگی سے منہ موڑ چکی تھیں، اب بچوں کی فکر نے ان کی راتوں کی نیند حرام کر دی تھی، اور جب انہوں نے اپنی پریشانی راحت صاحب اور زلیخا بیگم کے روبرو رکھی تو ان دونوں غمگساروں نے بظاہر تو یہ تسلی دی، لیکن اندر ہی اندر وہ خود بھی کافی پریشان ہو گئے تھے۔ آخر معاملہ زلیخا بیگم کی بیوہ بہن اور 2 یتیم بچوں کا تھا، جو خواہ بڑے جرائم سے منسلک لوگوں کے شکنجے میں رفتہ رفتہ جکڑے جا رہے تھے۔ یوں بھی ان جرائم سے وابستہ لوگوں کا دھرم، ایمان، رشتہ ناتا، خاندانی خون، غیرت کے تقاضوں سے مطلب ہی کہاں ہوتا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ شاہینہ بیگم کی پریشانی بگڑتے حالات کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسے میں ابراہیم صاحب کے انکشاف نے گویا راحت صاحب کو انگشتے بدندہ کر دیا۔ راحت، تم جانتے ہو میرا اور مسٹر وڑائچ کا ایک ہی بزنس ہے، ایک میدان میں ہونے کے ناطے ہم دوست ہیں نہ صحیح، لیکن دشمن بھی نہیں رہے کبھی۔ ہمارے بیچ ہمیشہ سے معتدل تعلقات استوار رہے ہیں،
اور ایک فیلڈ میں ہونے کے ناطے ہمیں ایک دوسرے کی سرگرمیوں کی خبر بھی ہوتی ہے۔ تم بھی جانتے ہو مارکیٹ میں وڑائچ انڈسٹریز کا نام ہی کافی ہے، لیکن مسٹر کمال کی وفات کے بعد سے دن بدن وڑائچ انڈسٹریز کا اپنا مقام کھوتا جا رہا ہے۔ اگر وقت رہتے کچھ نہ کیا تو مجھے ڈر ہے برسوں سے پورے قد سے کھڑی وڑائچ اینڈ انڈسٹریز کی نہ صرف ساکھ بلکہ عزت کے بھی پرخچے اڑ جائیں گے۔ ایک مخلص دوست سچے خیرخواہ کی طرح ابراہیم صاحب نے تفصیلاً ایک ایک چیز ان کے علم میں لائی تھی کہ کس طرح وڑائچ پراپرٹیز کو غلط طریقے سے استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ بزنس ورلڈ میں ایک عجیب خبر گردش کر رہی ہے کہ کمال وڑائچ کی موت حادثہ نہیں در حقیقت سازش ہے، اور بنا آگ دھواں تو اٹھتا ہی نہیں۔ چونکا یہ سب جانا شاہینہ بیگم کا حق تھا، تبھی راحت صاحب نے کمال وڑائچ والی خبر کو دبا کر باقی تمام صورتحال منو ان ان کے علم میں لائی تھی۔ حقیقت جان کر بزنس کی وہ کیا فکر کرتی، انہیں اپنے بچوں کی حفاظت کی فکر نے ادھمرا کر دیا۔ راحت بھائی، میں نے سوچ لیا ہے، آج کا سال مکمل ہوتے ہی میں اسے لندن بھیج دوں گی، آگے کی پڑھائی وہ وہیں سے کرے گا۔ باقی میں یاقوت کو آپ لوگوں کے سپورٹ کرنا چاہتی ہوں لیگلی۔ ایک دن اچانک ہی وہ نئے مطالبے کے ساتھ حاضر ہوئیں۔ ہوا کیا ہے شاہینہ؟ سب ٹھیک ہے؟ کہیں پھر کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کمال کی موت حادثہ نہیں تھی، اور اگر ایسا ہے تو جو لوگ میرے شوہر کو مجھ سے چھین سکتے ہیں وہ میرے بچوں کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے، پلیز انکار مت کرنا۔ انہوں نے باضابطہ اپنی چھولی پھیلا دی تھی۔ ناچار ان کی حالت کو مد نظر رکھ کر ان دونوں میاں بیوی کو ہاں کرتے ہی بنی۔ حالات کے بے طرفے تھپڑ نے ویسے ہی نرم و نازک مزاج شاہینہ بیگم کو نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ مزید انہیں اپنے بچوں کی فکر میں ہلکان ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ گو کہ تابش بھی اس وقت 4-5 سال کا تھا، لیکن شاہینہ بیگم نے نام ذو النورین کا لیا، تو دونوں کے درمیان عمر کے فرق پر تذبذب کا شکار ہونے کے باوجود انہوں نے ان کی خواہش کا احترام کیا تھا۔ وقت کا پہیہ گھوما جا رہا تھا۔ یاقوت کی طرف سے تو شاہینہ بیگم بے فکر ہو گئی تھیں، لیکن آج کی جانب ان کی فکر دو چند ہو گئی تھی۔ اول تو اس کا غسیلہ ضدی طبیعت شاہینہ بیگم کا دل ہلاتا رہتا تھا، پھر اس نے لندن اسکول جانے سے بھی صاف انکار کر دیا، اور اس کے انکار اور ضد کے آگے شاہینہ بیگم کی ہر کوشش بے ثمر رہی تھی۔ دوسری جانب شاہینہ بیگم کے لاکھ جتن کے باوجود وہ اپنے تایا جمال وڑائچ کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ خواہ سے سرزنش کرتی، محبت سے سمجھاتی، لیکن وہ کرتا وہی تھا جو اس کا دل چاہتا تھا۔ بزنس، پراپرٹیز، ان سب کے متعلق کچھ جاننا تو جیسے انہوں نے ضروری ہی نہیں سمجھا تھا۔ بس جب کبھی جمال وڑائچ سائن کے لیے پیپرز بھیجتے تو وہ بنا چوچنا سائن کر دیتی۔ اس دوران کئی بار ان کے فیملی اینڈ بزنس وکیل ایڈوکیٹ مرتضیٰ صاحب نے رابطہ بھی کیا وصیت کے متعلق بات کرنے کے لیے، تاہم انہوں نے توجہ دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔